ताजदारे करम हो निगाहे करम हो करम ताजदारे करम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इल्म है वो इल्म हुसूली और इल्म इर्तिसामी से पाक है, बल्कि हकीकत ये है कि उसका इल्म इल्म हुजूरी है। ला यतसव्वरू को अगर मारूफ सेगे के साथ तौर पर पढ़ते हो तो यहाँ पर मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी अलैहिर्रहमा उन मनातिका का रद्द कर रहे हैं कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म को इल्म हुसूली कहा, इल्म इर्तिसामी कहा। गोया के ला यतसव्वर मारूफ सेगे के तौर पर वो मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी अलैहिर्रहमा ये दावा कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म इल्म हुसूली और इल्म इर्तिसामी होने से पाक है। कैसे पाक है बेटा? इस दावे को मुल्ला हसन साबित करने के लिए पहले ज़िमनन चंद वजाहतें पेश कर चुके हैं कि इस इल्म बारी ताला के मसले को साबित करने के लिए, है ना, और ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म इल्म हुसूली नहीं है, इल्म इर्तिसामी नहीं है, इस दावे को साबित करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले इल्म का मामला इस तौर पर तनक़ीह करके देखें कि उसका ताल्लुक़ ज़ाते बारी ताला से किस तरह का है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म बारी ताला की ज़ात के साथ जो उसका क़याम है अगर वो ऐनियत वाला है तो ऐसी सूरत में इल्म हुसूली और इल्म इर्तिसामी वाले, है ना, दावे को हम बातिल कर सकते हैं और मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी का दावा साबित कर सकते हैं कि ये इल्म इल्म हुसूली और इल्म इर्तिसामी नहीं है। तो इसके लिए हमें 5 एहतिमालाते अक़लिया को देखना होगा कि वो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म उसकी ज़ात का ऐन है या जुज़ है या क़ाइम मुनज़म है या क़ाइम मुंतज़ा है या अम्र मुनफ़सिल है। तो इनमें से बारी ताला का जो इल्म है वो ऐन है, ज़ाते बारी ताला का ऐन है, ये इनके नज़दीक जो है वो हक़ मज़हब है और बकिया जो 4 एहतिमालात हैं वो बातिल है। जुज़ होने का जो एहतिमाल है वो इसलिए बातिल है कि अज्ज़ाए हक़ीक़िया बातिल हो चुके हैं। क़ाइम मुनज़म होने को इन्होंने, है ना, बातिल करने के लिए चंद मुक़दमात आपके सामने पेश किए। वो ये कि मालूमाते बारी ताला जो है वो गैर मुतनाही है और जब मालूम और इल्म जो है, इल्म की तादाद जो होती है वो मालूमात की तादाद के मुताबिक होती है। लिहाजा मालूमात जब गैर मुतनाही है तो इल्म बारी ताला भी गैर मुतनाही है और इल्म बारी ताला जो गैर मुतनाही है यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो उलूम है वो गैर मुतनाही हैं और ये सब अल्लाह की बारगाह में मुरत्तब होकर के, बिज़्ज़ात मुरत्तब होकर के, है ना, ये मालूमात जो है बारी ताला की बारगाह में मुरत्तब हो करके बिज़्ज़ात जो है वो पाए जाते हैं और इनके वास्ते से उलूम में भी जो है वो, है ना, तरतीब निकलेगी। मुरत्तब होकर के, मुतरत्तब होकर के ये उलूम भी जो है वो पाए जाएंगे और साथ ही साथ ये मौजूद बिलफेल होंगे। तो अब इन तमाम चीज़ों से उन्होंने ये साबित किया था कि उलूम बारी ताला ये जो है वो गैर मुतनाही है, मुतरत्तब है, मौजूद बिलफेल है ना। इसको फिर दलील का सुगरा बनाया था कि उलूम बारी ताला उलूम बारी ताला गैर मुतनाही है, मौजूद बिलफेल है और मुरत्तब होकर के पाए जाते हैं, अगरचे इनमें जो तरतीब है वो बिलअर्ज़ है। मालूमात को बिज़्ज़ात है और मालूमात के वास्ते से उलूम को ये तरतीब आरिज़ हुई है। इनको सबको उन्होंने दलील से साबित भी किया था। फिर जो है वो सुगरा जब बन गया तो फिर कुबरा इसमें मिलाएंगे कि और उमूरे गैर मुतनाहिया जो मौजूद बिलफेल हों और मुरत्तब होकर के पाए जाते हों वो, है ना, उनके अंदर जो तसलसल होता है, तसलसल पाया जा रहा है और ये तसलसल जो है ये बातिल है बुरहाने तत्बीक और बुरहाने तज़हीर।
یعنی امور غیر متناہیہ موجودہ بالفعل مترتبہ کے اندر تسلسل باطل ہے، کس سے؟ برہان تطبیق اور برہان تضعیف سے۔ لہذا علوم کا غیر متناہی ہو کر کے، مرتب ہو کر کے اور موجود بالفعل ہو کر اس میں تسلسل کا پایا جانا، یہ جو ہے وہ باطل ہوا۔ کیا ہوا؟ باطل ہوا۔ تو جب یہ باطل ہوا، اور یہ باطل اس لیے لازم آیا کہ آپ نے علوم کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم منظم مانا، تو یہ احتمال کہ اللہ رب العزت کا علم اس کی ذات کے ساتھ قائم منظم ہے، یہ احتمال جو ہے وہ باطل۔ جب یہ احتمال باطل، تو اب جو ہے وہ دو احتمال باطل ہو گئے، جز ہونا اور جو ہے وہ قائم منظم ہونا، یہ جو ہے وہ باطل ہو گیا، ہے نا؟ تو اب دو رہ گئے اور جن کو وہ باطل کریں گے۔ لیکن اس دلیل میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ امور غیر متناہیہ موجودہ بالفعل مترتبہ کے اندر تسلسل، یہ برہان تطبیق اور برہان تضعیف سے جو ہے وہ باطل ہے نا؟ برہان تضعیف سے باطل ہے۔ لہذا باری تعالیٰ کے علوم کا قائم منظم ہو کر کے، مرتب ہو کر کے، موجود غیر متناہی ہو کر کے، موجود بالفعل ہو کر کے پائے جانا، یہ جو ہے وہ محال اور باطل ہے نا؟ یہی تو جو ہے وہ دلیل تھی۔ تو اب یہ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ برہان تطبیق اور برہان تضعیف سے ایسا تسلسل باطل ہے کہ وہ تسلسل جو امور غیر متناہیہ موجودہ بالفعل مترتبہ کے اندر پائے جائے، ایسا تسلسل یہ برہان تطبیق اور برہان تضعیف سے باطل ہے نا؟ تو دلیل کا جو کبرا انہوں نے بنایا ہے، اس دلیل کے کبرا کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ برہان تطبیق اور برہان تضعیف کو جانیں کہ برہان تطبیق اور برہان تضعیف سے کیسے باطل ہے، یہ بھی تو چاہیے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر کے کہہ سکتا ہے کہ آپ جس تسلسل کو، جس تسلسل کے بطلان کی دلیل، بطلان کی بنیاد آپ نے برہان تطبیق برہان تضعیف پہ رکھی ہے، پہلے برہان تطبیق اور برہان تضعیف کو تو سمجھائیے، تبھی تو ہم اس کے بطلان کو سمجھیں گے۔ جب اس کا بطلان ہوگا تبھی تو جو ہے وہ باری تعالیٰ کے علم کا قائم منظم ہونا باطل ہوگا، ہے نا؟ پہلے برہان تطبیق اور برہان تضعیف کو سمجھیے۔ تو برہان تطبیق برہان تضعیف کو سمجھنے کے لیے آپ یہ صفحہ نکالیے، سمجھے؟ تضعیف کو پہلے 51 ایسا تسلسل جو امور غیر متناہیہ موجودہ بالفعل مترتبہ کے اندر پایا جائے، تو یہ ایسا تسلسل یہ برہان تضعیف سے باطل ہے۔ یعنی اس کو اور شارٹ کر کے کم لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امور غیر متناہیہ کے اندر تسلسل یہ جو ہے وہ باطل ہے برہان تطبیق اور برہان تضعیف سے۔ برہان تضعیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تضعیف کہتے ہیں زیادتی کو، دوگنا کرنا۔ کیا کرنا بیٹا؟ ایک کا دونا، ایک دونا دو، دو دونا چار، چار دونا آٹھ، آٹھ دونا 16، 16 دونا 32۔ یعنی آپ ایسے ہی چلتے جائیے، ہر عدد ہے نا یہ دوگنا کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہر 100 کا دوگنا 200، 200 کا 400، 400 کا 800، 800 کا 1600، اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ہر عدد کو ہے نا آپ جو ہے وہ دوگنا کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسلمات میں سے ہے کہ نہیں کہ ہر عدد تضعیف کو قبول کرتا ہے، ہر عدد جو ہے وہ قابل تضعیف ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ ہر عدد جو ہے وہ قابل تضعیف ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں پر دو چیزیں نکلیں گی، جب دوگنا کریں گے کسی عدد کو تو دو چیزیں نکلیں گی، ایک ہے عدد مضاعف اور ایک ہے عدد تضعیف۔ عدد مضاعف کسے کہتے ہیں؟ وہ عدد جس پر زیادتی کی گئی ہے، جس کو دوگنا کیا گیا ہے، وہ عدد کیا ہے؟ عدد مضاعف ہے نا؟ جیسے کہ 2 دونا 4،
تو 4 جو ہے یہ عدد زائد ہوا، اور جس پر زیادتی کی ہے، جس کو دگنا کیا ہے، وہ کون ہے؟ 4 دو جو ہے 2 دنا 4 کیا، تو 2 جو ہے عدد مضاعف کہلایا، یعنی جس کو دوگنا کیا، وہ عدد جس کو دوگنا کیا ہے نا. اور دوگنا کرنے کے بعد جو عدد حاصل ہوا وہ کیا ہے؟ عدد زائد اسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ عدد زائد، یعنی وہ 4 جو عدد ہے وہ عدد زائد ہے. ٹھیک ہے، تو اصل عدد جو کیا ہوا، 2 کو آپ نے 4 کیا ہے نا، تو اصلی جو عدد ہوا وہ کون سا ہوا؟ 4. 2 کو 4 کیا نا، تو 2 جو عدد ہے یہ اصلی عدد ہوا، اور 2 کا جو اضافہ ہو رہا ہے وہ اسی پر جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ جو 2 کا اضافہ ہوگا یہ اصل عدد پر زائد ہوا. کیا ہوا بیٹا؟ بولو بیٹا. 4 جو ہے یہ اصل عدد سے زائد ہے کہ نہیں بھائی؟ 4 2 سے زائد ہوا کہ نہیں؟ بولو. تو پتہ یہ چلا کہ عدد تضعیف جو ہے، یعنی وہ عدد جس پر زیادتی کی جا رہی ہے، کس پر؟ عدد تضعیف. سمجھے؟ تو اس کو جب آپ دگنا کریں گے تو یہ زیادہ ہوگا اس عدد اصل سے کہ جس کو ہم نے زیادہ کیا ہے، یعنی وہی مضاعف. 2 کو 4 بنایا تو 2 سے زائد ہوگا 4. تو یہ 4 جو ہے نا، یہی وہ عدد ہے کہ جو ہے نا دوگنا کرنے کے بعد آپ کو حاصل ہوا ہے، اور جس پر دوگنا کیا ہے وہ 2 ہے. تو 2 سے زائد 4 ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھے؟ تو پتہ چلا کہ ہر عدد یہ کیا ہوتا ہے؟ قابل تضعیف ہوتا ہے. ایک مقدمہ. دوسرا مقدمہ کہ عدد مضاعف جو ہوتا ہے، عدد مضاعف ہے نا، وہ عدد جس پر زیادتی کی گئی، جس میں دوگنا کیا گیا ہے نا. تو یہ عدد تضعیف جو ہے وہ عدد مضاعف سے زائد ہوتا ہے. 2 یہ مضاعف ہے، اور عدد تضعیف یہ جو ہے وہ 4 ہے، جس کو آپ نے دگنا کیا ہے، تو 4 جو ہے وہ اصل سے زیادہ ہے نا. تو پتہ چلا کہ ان دونوں عددوں میں ایک عدد دوسرے سے زیادہ ہے. 2 4 سے زیادہ، 4 جو ہے وہ 8 جو ہے وہ 4 سے زیادہ ہے نا. ہاں، تو یہ زائد والا جو عدد آپ کو حاصل ہوگا، یہ زائد والا جو عدد حاصل ہوگا، جو زائد ہے، زائد کون سا ہے؟ وہی 8 ہے نا. 8 ہے 4 کا، اور 4 ہے 2 کا ہے نا. تو یہ زائد جو عدد ہے یہ کہاں پر آپ فرض کریں گے؟ اس کو کہاں پر اس کا اضافہ ہوگا ہے نا؟ کہاں پر؟ ظاہر سی بات ہے کہ 1 کا دنا 2، 2 کا دوگنا 4، 4 کا دوگنا 8. ٹھیک ہے، تو ہم 2 کے دگنے ہی کی بات کرتے ہیں. 2 پر ہم نے 2 کا اضافہ کیا تو کتنا بنا بیٹا؟ 4 بنا. کہ 4 بنا کہ نہیں؟ اب یہاں پر پہلا عدد جو مبدا ہے وہ کیا ہے؟ 1. واحد کیا ہے؟ یہ مبدا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو 4 کا عدد، جو زائد عدد ملا ہمیں دگنا کرنے کے بعد جو 4 ملا، تو یہ 4 والا عدد جو ہے وہ ہم واحد سے پہلے اس کو تصور کریں یا واحد کے بعد؟ تو کہتے ہیں کہ نہ پہلے اس کو کر سکتے ہیں، نہ وہ واحد کے بعد کر سکتے ہیں. واحد کے پہلے اگر کریں تو واحد مبدا رہے گا. مبدا کسے کہتے ہیں؟ جس سے پہلے کوئی نہ ہو. تو واحد سے پہلے کوئی عدد ہے؟ واحد کے بعد بھی اس کو فرض نہیں کر سکتے، اس لیے کہ واحد کے بعد جو ہوگا تو وہ واحد اور اثنین کے بیچ میں جو ہے وہ ہونا اس کا لازم آئے گا، اور واحد اور اثنین کے بیچ میں کوئی عدد ہوتا نہیں ہے، خلل ہو جائے گا اس میں. اس لیے کہ 1 کا دگنا 2 ہی ہوتا ہے. 1 اور 2 کے بیچ میں کوئی عدد نہیں.
تو اس کو جو ہے وہ بیچ میں بھی فرض نہیں کر سکتے. تو کہاں جو ہے وہ کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہمیں ان تمام اوساط کے بعد، یہ سب اوساط کہلاتے ہیں بھائی، ہم نے 1 سے لے کر 4 تک رکھی عادت. تو 1 یہ مبدا ہو گیا، اور 2 3 یہ جو ہے کیا ہو گیا بیٹا؟ اوساط ہو گئے. کیا ہو گیا بیٹا؟ اوساط ہے نا. یہ جو ہے وہ، اور ان تمام اوساط میں نظم پائی جاتی ہے. سب میں جو ہے وہ پے در پہ جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ 1 کے بعد 2 ہوگا، 2 کے بعد 3 ہوگا، 3 کے بعد جو ہے وہ 4 ہوگا، 4 کے بعد 5 ہوگا، 5 کے بعد 6 ہوگا. یہ ان کے اندر سب توالی پائی جاتی ہے. کیا پائی جاتی ہے بیٹا؟ بولے بیٹا. پے در پہ ہونا جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں ان مقدمات سے آپ کو کئی چیزیں حاصل ہوئی کہ ہر عدد قابل تضعیف ہے. کیا ہے بیٹا؟ قابل تضعیف ہے. اور جس عدد کو زیادہ کیا گیا ہے، جس کو دوگنا کیا گیا ہے، جس پر زیادتی کی گئی ہے، وہ جو ہے وہ اصل عدد سے جو دوگنا کرنے کے بعد حاصل ہوا، وہ دوگنا کرنے کے بعد جو عدد حاصل ہو رہا ہے وہ اصل عدد پر زائد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اور یہ زیادتی ہے نا، نہ تو اصل مزید علیہ، تو اب کیا نکلے گا؟ ایک ہوگا زائد اور ایک ہوگا مزید علیہ. مزید علیہ کیا ہے؟ جیسے کہ 2 دونا 4 میں ہے نا 2 مزید علیہ ہے، اور زیادتی عدد جو ہے زائد، عدد زائد جو ہے وہ کیا ہے؟ 4 ہے. 2 دونا 4، 4 جو ہے وہ عدد زائد، اور 2 کو آپ نے دگنا کیا ہے تو 2 جو ہے کیا بنے گا؟ مزید علیہ. کیا بنے گا بیٹا؟ مزید علیہ. تو عدد زائد کو ہم نہ تو عدد مزید علیہ کے پہلے فرض کر سکتے ہیں، نہ اس کے بعد میں جو ہے وہ فرض کر سکتے ہیں. مزید علیہ کے بعد میں، پہلے اس لیے فرض کر سکتے کہ مبدا نہ رہے گا، اور اس کے بعد یوں نہیں فرض کر سکتے کہ وہ جو ہے وہ اس کے بعد میں مزید علیہ کے بعد میں کیا آئے گا؟ 3 آئے گا، اور وہ ہے وسط. عدد وسط کہلاتا ہے، اس میں جو ہے وہ خلل واقع ہو جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو آپ زیادتی جو ہے وہ کریں گے، یہ اس کی ہے نا دوسری جانب میں کریں گے، اس کے بعد میں کریں گے. تو اب دیکھیے، ہر عدد قابل تضعیف ہوتا ہے. اور آپ نے یہاں پر چونکہ علوم باری تعالیٰ کی یہ بحث ہے، اور علوم باری تعالیٰ جو ہیں وہ غیر متناہی آپ نے ان کو فرض کیا ہے، اور امور غیر متناہیہ میں ہے نا یہ امور غیر، یہ اس عدد کو یعنی علوم باری تعالیٰ کی تعداد کو آپ نے غیر متناہی مانا ہے. کیا مانا ہے بیٹا؟ یعنی عدد غیر متناہی ہے. یہ کیا ہے بیٹا؟ اور عدد غیر متناہی میں آپ دوگنا کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر عدد قابل تضعیف ہے. تو ہر عدد قابل تضعیف ہے، جو ضابطہ ہے اس کے اعتبار سے اس غیر متناہی عدد کو آپ دوگنا کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں بیٹا؟ دوگنا کر سکتے ہیں پہلے مقدمے کی روح سے. ٹھیک ہے. اور عدد تضعیف جو ہوتا ہے، آپ نے دوسرے مقدمے میں پڑھا کہ یہ جو ہے وہ زائد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ عدد تضعیف کیا ہے؟ اصل پر زائد ہوتا ہے. تو وہ علوم جن کو آپ نے غیر متناہی مانا ہے، اس میں آپ جب دوگنا کرنے کا عمل کریں گے تو جو دوگنا ہوگا وہ کیا ہوگا بیٹا؟ اصل پر، یعنی علوم غیر متناہیہ پر جو ہے وہ زائد ہوگا. کیا ہوگا؟ کس پر زائد ہوگا؟ امور غیر متناہیہ پر زائد ہوگا. سمجھے؟ اور زیادتی کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے مزید علیہ کے تمام آحاد کا جو ہے وہ انقطاع ہو. کیا ہو بیٹا؟ ہے نا، مزید علیہ کے تمام آحاد کا انقطاع. مزید علیہ کے آحاد کیا ہے بیٹا؟ مزید علیہ کیا ہے؟ 2 دونوں 4 میں 2 ہے نا.
تو ان دونوں کو کا انقطاع جب ہوگا تبھی جو ہے وہ آپ کو دوگنا کر کے 4 جو ہے وہ ملیں گے، ہے نا بھائی. ایک کا اور اضافہ کریں گے 3 بنے گا، پھر اس میں 1 کا اور اضافہ کریں گے تو 4 بنے گا، ہے نا. تو یہ یعنی 2 کو جو 1 اور 2 سے مل کر کے 2 بنا ہے، ایسے ہی 2 اور آپ لگائیں گے تب جو ہے وہ 4 ملیں گے، ہے نا. تو یہ پتہ یہ چلا کہ زیادتی کا تصور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مزید علیہ کے تمام آحاد کا ہے نا انقطاع و انصرام نہ ہو جائے. اور یہ انقطاع جو ہے یہ تناہی کا مقتضی ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ متناہی کر دیا کہ یہ ہے نا اتنا ہے، یہ اتنا ہے، یہ اتنا ہے نا. انصرام اور انقطاع جو ہے یہ تناہی کو جو ہے وہ چاہتا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ علوم غیر متناہیہ جن کو آپ نے دوگنا کیا تو دوگنا کرنے کی وجہ سے وہ متناہی جو ہے غیر متناہی متناہی بن گیا. تو یہ ہے برہان تضعیف کہ اگر جو ہے وہ، اور یہ تضعیف اس لیے جاری ہوئی کہ جو ہے وہ تسلسل ہوگا اس میں کہ ہر عدد کو دوگنا جو کر سکتے ہیں، تو وہ امور غیر متناہیہ کہ جو موجود بالفعل ہو کر کے پائے جائیں اور مرتب ہو کر کے پائے جائیں وہ برہان تضعیف کی بنیاد پر جو ہے وہ باطل ہے. کیوں برہان تضعیف کی بنیاد پر باطل ہے؟ اس لیے کہ برہان تضعیف جب اس میں جاری کریں گے آپ تو اس کی وجہ سے ایک جس کو آپ نے غیر متناہی فرض کیا تھا وہ متناہی بن جائے گا، اور غیر متناہی کا متناہی ہونا یہ خلاف مفروض ہے، اور خلاف مفروض چونکہ باطل ہوتا ہے اس لیے ہے نا امور غیر متناہیہ میں یہ تسلسل برہان تضعیف کی بنیاد پر باطل ہے. سمجھ میں آیا؟ پھر سے ایک طور پر ایک ہے نا آسان انداز میں خلاصے کے طور پر یوں سمجھو کہ یہ علوم یہ علوم جن کو آپ نے غیر متناہی مانا ہے تو چونکہ ان میں تعداد یہ پائی جا رہی ہے، یہ ایک قسم کا عدد ہے، عدد غیر متناہی سے جو ہے وہ یہ متصف ہو رہا ہے. یہ علوم کس سے متصف ہو رہا ہے بیٹا؟ ہے نا علوم کس سے متصف ہوں گے؟ عدد سے. اور یہ عدد جو ہے وہ غیر متناہی والا ہے، اور ہر عدد قابل تضعیف ہوتا ہے. تو علوم غیر متناہیہ میں ہم تضعیف کریں گے یعنی اس کو دوگنا کریں گے. اور دوگنا کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ دوگنا کیا گیا جو عدد ہوتا ہے وہ اصل عدد سے زائد ہوتا ہے، اور زیادتی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ مزید علیہ کے آحاد کا انصرام و انقطاع نہ ہو جائے. اور یہ انصرام و انقطاع جیسے ہی ہوگا ویسے ہی جو ہے وہ تناہی ہو جائے گی، وہ متناہی ہو جائے گا کہ اتنے زیادہ ہوئے، 2 پر 2 زائد ہوئے تو جو ہے وہ یہ 4 ہمیں حاصل ہوا. تو یعنی 2 سے کتنے زیادہ ہوں گے تب جو ہے وہ 4 ملے گا. تو پتہ چلا کہ جو ہے وہ ایک ایک کر کے 2 ملائیے تب جا کر کے جو ہے وہ 4 حاصل ہوں گے. تو ان میں توالی بھی ہے، ان میں ہے نا نظم بھی پایا جا رہا ہے. نظم ہو، توالی ہو، انقطاع ہو، یہ سب کے سب جو ہے وہ تناہی کو چاہتے ہیں کہ متناہی کر دیا نا، حد سے گھیر دیا کہ نہیں کر دیا، حد بندی ہو گئی کہ یہاں تو 2 ہے اور 2 میں ایک ایک کر کے اور 2 آحاد ملائیے تو وہ جو ہے وہ 4 بنیں گے. تو یہ تناہی ہو گئی. تو جس کو آپ غیر متناہی مان کر چلے تھے وہ متناہی ہو رہا ہے، اور غیر متناہی کا متناہی ہونا یہ جو ہے وہ باطل ہے. اس لیے امور غیر متناہیہ موجودہ فی الفعل مترتبہ کے اندر تسلسل یہ برہان تضعیف کی بنیاد پر باطل ہے. اور جو باطل کو مستلزم ہو وہ خود باطل ہوتا ہے. اور یہ بطلان اس لیے لازم آ رہا ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے علم کو قائم منظم مانا ہے، لہذا قائم منظم ہونا باطل ہے. سمجھ میں آئے گا؟ پتہ چلا کہ علوم کا غیر متناہی ماننا، موجود بالفعل ماننا، مرتب ماننا، یہ تسلسل امور غیر متناہیہ میں تسلسل کی بنیاد پر برہان تضعیف کی وجہ سے باطل ہے. ایسا تسلسل باطل ہے. اور یہ اس لیے جو ہے وہ ہوا کہ آپ نے اس کو کیا مان لیا تھا، ہے نا منظم مان لیا تھا. کیا مان لیا تھا بیٹا؟ منظم. لہذا قائم منظم ہونا باطل. چلو